अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। विदाउट एग्जैजरेशन की एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बहुत मुद्दत से आपसे गुफ्तगू नहीं हो पाई और इस तवील दौरानिए के तातुल में मुझे मौका नहीं मिल पाया कि मैं किसी ऐसी शख्सियत के पास बैठ सकूं जिनकी कहानी मुझे आप तक पहुंचानी हो। कहानियाँ बहुत सी हैं, किरदार बहुत से हैं, लेकिन हमारे पास बाज़ दफ़ा वक्त नहीं होता और आज वक्त मिला, वो भी एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनकी कहानी सुन के, जिनकी गुफ्तगू से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ हो, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस गुफ्तगू को और इस सीरीज़ को अपने अहबाब के साथ इसका इश्तराक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा और आपका ये मोहब्बत और दोस्ती का सफ़र यूँ ही जारी व सारी रहे। पढ़ते हैं आज अपनी इस एपिसोड की तरफ और बात करते हैं हमारे आज के मेहमान से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमें वक्त देने के लिए राजा मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब का, कि जो आज हमसे अपनी ज़िंदगी की कहानी का इश्तराक करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले इस गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से। ये बताइए कि आपकी कहानी का आगाज़ कहाँ से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, बहुत शुक्रिया, आपने ज़हमत भी की, सफ़र भी किया और उस्तादों से सीखने का अमल अगर आपने जारी रखा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अब जो ज़िंदगी का आगाज़ है, मैं बुनियादी तौर पर इलाका अंदराल, डुडियाल, कठाड़, दिलावर खान गाँव है, वहीं में पैदा हुआ हूँ और इब्तदाई तालीम भी अपने ही स्कूल जो मिडिल स्कूल था उस वक़्त हासिल की। फिर हाई स्कूल डुडियाल से मैंने मैट्रिक की और FA और BA मैंने मीरपुर से की और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर किया और बाकी तालीम जो है वो बाद अज़ां जारी रही मुख्तलिफ सिलसिलों में। इन सारी उम्र में एक लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। डॉक्टर साहब, आप की ज़ात के साथ एक चीज़ बड़ी जुड़ी है और वो है इकबालियात। इकबालियात के साथ शगफ़ या इकबाल को पढ़ना या इकबाल के साथ जुड़ना, ये बहुत नीश शौक़ है, हर बंदा नहीं कर सकता। आपने क्या इकबाल को क्या पाया और इकबाल को क्यों आपने उस पर तहकीक की? बुनियादी बात यह है कि इकबाल के साथ एक गैर महसूस ताल्लुक़ तो बचपन से हुआ, लेकिन ये जो तहकीक और इकबाल के हवाले से काम है, ये 60 साल की उम्र में आकर मैंने आप कह सकते हैं कि शुरू किया। उससे पहले आर्टिकल्स तो लिखे मैंने, लेकिन जो इकबाल के हवाले से उनकी जो बड़ी किताब है द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, मैंने उस पर फोकस किया। चूँकि मैं इस्लामिक थॉट का स्टूडेंट हूँ और इससे कबल जो मेरी मोहब्बतें थीं वो और थी। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुस्लिम अदब में ये एक शाहकार किताब है, ख़ासकर फ़िलासफ़ी ऑफ रिलीजन। चूँकि मुस्लिम दुनिया रिलीजन के हवाले से बड़ी हसास है, सही, उस वजह से मैंने इसको फोकस किया। चूँकि मैं खुद इस्लामिक स्टडीज़ का स्टूडेंट था। बहरहाल अल्लाह ताला का करम है कि वो काम 4 किताबों की सूरत में सामने आया है और अच्छी पजीराई मिली है। बहरहाल ये एक सिलसिला है जो अभी जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम सब जब अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हमारे कुछ आइडियल्स होते हैं और कुछ लोग अपने आइडल्स भी साथ लेके चलते हैं।
آپ جب تعلیم کے میدان میں آئے، پڑھانے کے، تدریس کے میدان میں آئے، اس سے پہلے آپ کیا یہی کرنا چاہتے تھے، یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں حادثاتاً یہ کام کرنا شروع ہو گیا؟ بنیادی طور پر میں پروفیسر بننے کا میری اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا. میرا چونکہ جو بنیادی جو اہم آپ کہہ سکتے ہیں وہ جموں و کشمیر کی آزادی تھی، اور یہ میری لاشعوری طور پر میرے ساتھ تھی. صحیح. شعور تو بہت بعد میں آیا. صحیح. اور جو میری پہلی کتاب ہے جس کا بھی آپ نے بیٹھے تذکرہ بھی کیا تھا، کشمیر تاریخ کے آئینے میں، یہ میں 8ویں جماعت میں تھا جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا. اچھا. تو یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ اس وقت مجھے شعور تھا، یہ لاشعوری دور تھا. تو یہی لے کر میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ جو علم کا سمندر ہے نا، یہ تو پھر آپ ظاہر ہے جو بڑھتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں. کشمیر پر میری درجن کے قریب بکس ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، اور خاص کر ان میں جو کشمیر تاریخ کے آئینے میں ہے وہ آج بھی اسی طرح پڑھی جا رہی ہے جیسے وہ پہلے دن پڑھی جا رہی تھی. اور پھر چونکہ میں طالب علم تھا اسلامک اسٹڈیز کا، تو امت کی جو میرے سامنے صورتحال تھی، اور یہی شاید وہ وجہ بنی تھی پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کی. اللہ اس وقت داخلے تو مجھے 3 اور سبجیکٹس میں بھی ملے، لیکن میں نے اسلامک اسٹڈیز کا انتخاب کیا. شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ صحیح تھا. اور وہیں میرے استاد تھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، جن کے پہلے 1-2 لیکچر سے ہی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے، اور باقی جو ریاستیں ہیں، ریاست پاکستان کیا ہے، یا جموں کشمیر غلام کیوں ہے، یا دنیا کی باقی جو جن کو ہم امت کہتے ہیں اور مسلم ممالک ہیں. تو وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ بھئی جو اسلام ہے وہ بالکل اور چیز ہے جس کا کسی کو شاید کم ہی پتہ ہے. باقی ہم مسلمان ہیں، ہم نے ریاستیں بھی بنائی ہوئی ہیں اپنا گزر وقت کرنے کے لیے. تو طریقہ کار وہی ہے جو اس سے پہلے تھا، اسلام سے پہلے تھا، وہی طریقہ کار آگے چلا آ رہا ہے. کوئی جوہری تبدیلی جو ہے وہ مسلمانوں میں وہی تھی جو ابتدا میں ہوئی، اور اسلام جو ہے وہ ہر جگہ پر پھیلا. اس کے بعد کوئی جوہری تبدیلی مسلمانوں میں، اور لگتا تو یہ ہے کہ شاید عرب تو اسلام سے ہی الگ ہو گئے شاید 1258 کے بعد، کیونکہ اس کے بعد ان کا کوئی بڑا رول نہیں ہے اس میں. وہی ابتدائی رول ہے جس سے اسلام آج بھی زندہ ہے، اور باقی بھی صورتحال جو ہے ایسی. تو یہ چیزیں مجھے کلیئر ہوگی کہ نہیں. تو وہاں سے میں فلاسفی آف ریلیجن کی طرف پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ میں مائل ہوا. اور پھر یہیں سے آپ تدریس کی طرف آئے؟ جی تدریس تو خیر ظاہر ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ ماسٹر کی تو میں تدریس کی طرف چلا گیا. صحیح. آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، گورنمنٹ ڈگری کالج میرپور کے پرنسپل آپ رہے، اور جس دور میں آپ وہاں تھے آپ کے بعد بہت سے لوگ اس چیز کے معترف ہیں کہ جتنا کام آپ نے وہاں رہ کے کیا ادب کے لیے اور علم کے لیے وہ بعد میں نہیں ہو پایا. آپ کی جو اٹیچمنٹ گورنمنٹ کالج میرپور سے تھی، وہ پرنسپل کے علاوہ اس درسگاہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے جموں کشمیر میں یہ تیسری بڑی درسگاہ تھی، جو کہ ہماری ریاست تقسیم ہونے سے پہلے. تقسیم ہونے کے بعد تو بہت سارے اور ادارے اچھے ادارے بنے ہیں اب تو، لیکن تقسیم کے وقت یہ 3 بڑے ادارے، ان میں سے یہ جو میرپور کالج ہے اس وقت اس کا نام کرن سنگھ کالج تھا. یہ 3 پرنس آف ویلز کالج اور سری پرتاپ سنگھ کالج سری نگر، اور یہ 3. اب جب میں یہاں داخل ہوا تو یہ پرانے میرپور سے نئی میرپور میں شفٹ ہو چکا تھا. تو 4 سال میں نے وہاں ایف اے بھی میں نے وہیں سے کی ہے اور بی اے بھی میں نے وہیں سے کی ہے. یہ میرا تو ایک ہے اس مادر علمی کے ساتھ میرا تعلق. ایک وابستگی کی یہ وجہ ہے. ایک تو ظاہر ہے وابستگی کی ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے تقریباً 10 سال میں نے سروس بھی وہاں کی ہے. اچھا. میرے ابتدائی عرصہ تو دوسری جگہوں پر رہا ہے، لیکن میرا آخری عرصہ جو ہے وہ 10 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں میرپور میں بطور پروفیسر رہا.
اب دوسرا ظاہر ہے کہ یہ ایک میری وابستگی تھی. تیسرا یہ ہے کہ سروس کے آخری عرصے میں مجھے ایز اے پرنسپل جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا. تو وہ وقت تھا ایسا کہ چونکہ یہ میری مادر علمی تھی، تو جو بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے یعنی اس مادر علمی کو کس طرح میں سنوار سکتا ہوں، تو میں نے کوشش کی. تو شکر الحمدللہ کہ مناسب کام ہوا ہے. جتنا عرصہ میرے پاس تھا اچھے ٹیچرز بھی تھے، استاد بھی تھے، بچے بھی تھے. میں سمجھتا حکومت نے بھی تعاون کیا، اساتذہ نے بھی تعاون کیا، تو کالج کو ایک نئے سرے سے ایک نیا ماڈل جو ہے وہ مل گیا تھا. اچھا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آپ ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ کشمیر سے، جیسے آپ نے کہا کہ کشمیر سے جو محبت ہے وہ تب سے ہے جب آپ شاید سوچ بھی نہیں پاتے تھے کہ محبت کیا ہوتی ہے. کشمیر کے بارے میں آپ نے بہت کچھ لکھا. جو موجودہ حالات ہیں اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ایک کولڈ سٹوریج میں چلا گیا ہے یا ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے؟ آپ کی ان دونوں باتوں میں اس وقت تو بالکل آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں کہ کولڈ سٹوریج میں چلا گیا ہے، لیکن کولڈ سٹوریج میں جانے کا کوئی نہ کوئی تو ریئیکشن آتا ہے. صحیح. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کولڈ سٹوریج میں ہی رہے گا. اب جو اس کا ریئیکشن آئے گا وہ پہلے سے زیادہ توانا ہوگا. صحیح. اور آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا نظر آتا ہے آپ کو کہ کیا کبھی کشمیر کا مسئلے کا کوئی حل بھی ہوگا یا یہ کشمیر کا مسئلہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں، جو آزادی کی تحریکیں ہیں یا جو آزادی کے جو مقاصد ہیں، آزادی کا جو ایک کاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. صحیح. ٹھیک. اور ایک طاقتور دنیا ہے اور ہم تیسری دنیا میں ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہمیں کب آزادی نصیب ہو جائے گی اور اس آزادی کی شکل کیا ہوگی، یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ قبل وقت ہے. لیکن اس وقت جو جموں کشمیر کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کولڈ سٹوریج میں چلا گیا ہے تو ہم نے شمع جلائے رکھنی ہے. صحیح. اس سے پہلے تو ہم نے ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی تحریک رہی ہے، بہت جدوجہد کی ہے. تو اب شمع کی جگہ آپ دیا جلائیں، دیا چلتا رہے گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سٹوریج سے اب جو رد عمل آ رہا ہے، میں خود سوچ رہا ہوں، میری پوری وابستگی ہے، میں نے لفظ لکھا ہے، لیکن اب میں نے جب دیکھا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ سارا آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس میں کچھ باقی نہیں ہے. چونکہ دنیا بدل گئی ہے، 10 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جموں کشمیر کی شناخت جو 1947 میں مجروح ہوئی، اب واپس آپ کو وہاں جانا پڑے گا. بڑی واضح بات ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کیا سوچ رہا ہے، بھارت کیا سوچ رہا ہے، اقوام متحدہ کیا سوچ رہا ہے، امریکہ کیا، برطانیہ کیا سوچ رہا ہے، چین کیا سوچ رہا ہے، اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ اپنی شناخت کی بات نہیں کر سکیں گے. ان کے اپنے اصحاب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے مطلب ہیں، ان کے اپنی ضرورتیں ہیں، اپنے مفادات ہوتے ہیں ملکوں کے. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اپنی شناخت عزیز ہے. یہ ہم ثابت نہیں کر پا رہے، نہیں کر پائی. میں خود چونکہ اس کا حصہ رہا ہوں. ہم نے جو ابھی تک جدوجہد کی ہے وہ پاکستان کے پس منظر میں کی ہے، اور تقسیم ہند کا جو ایک تھا اس کے پس منظر میں کی ہے جی، کہ اسلامی بنیادوں پر، مسلمانوں کی بنیادوں پر نہ مسلمان باقی رہا ہے نہ اسلام باقی رہا ہے. صحیح، بالکل صحیح، بڑی صاف بات ہے.
یہ ہمارے عام شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے. پاکستان کیا اسلام بن گیا؟ نہیں، مسلمان تو ہیں، وہ پہلے بھی تھے، بالکل صحیح. اور جو مسلمان وہاں رہتے ہیں وہ اب بھی ہیں، صحیح. اور جو یہاں ہیں وہ بھی ہیں. لیکن یہ ایک تصورات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ میں علامہ اقبال کے اس تصور کو ضرور ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سوچ دی تھی. پاکستان بنایا نہیں ہے علامہ اقبال نے، چونکہ وہ تو بہت بعد میں بنایا پاکستان. بالکل. جو تھنکر ہوتا ہے وہ وقت کے دہارے میں بیٹھ کر ایک سوچ دیتا ہے. علامہ نے سوچ دی تھی، اور سوچ جو ہے وہ ایک بڑی ویلڈ یہ تھی کہ چونکہ جو علامہ کا وہ خطبہ ہے اس میں انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام کمیونٹیز جو ہیں صحیح، ان کے لیے یہ کہا تھا کہ ان کو اس طرح کے مواقع ملنے چاہیے کہ یہ اپنی آرزوؤں کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے جو رہنے بہنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ اختیار کر سکیں. ان کے لیے وہ آزادی ہونی چاہیے، اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ تھا علامہ کا. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے جس چیز پر اجتماعیت پیدا کر لی، چونکہ ہر ملک، ہر تحریک کے اندر ایک نقطے پر آپ کو اجتماعیت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ اس نقطے پر اطاعت نہیں کر سکتے، قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو آپ آزادی حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہماری مثال بنگلہ دیش ہے. وہ اسلام کے نام پر اکٹھے نہیں ہوئے، وہ زبان کے نام پر اکٹھے ہوئے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک نقطے پر اکٹھا ہونا ہے، اور وہ شناخت ہے، اور وہ شناخت ہوتی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں نے اس نقطے کو اٹھایا، تو انہوں نے سوچا اسلام، تو اسلام کے نام پر وہ نقطہ ان کو مل گیا. جدوجہد ہوئی، وہ کامیاب ہو گئی. لیکن آگے تو ریاست نہیں چلنا تھا، جس طرح ریاست چل رہی ہے اسی طرح ہی چلنا تھا. تو ہم نے اسلام کو کچھ اور ہی بنا رکھا ہے. اور میں آپ کو گزارش کروں کہ مجھے بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں کہ ان کو اپنی شناخت پہ بہت ناز ہے، اور وہ آج بھی فخر کرتے ہیں. سر، آپ نے، چونکہ آپ کا سبجیکٹ ہے اقبالیات، اور آپ ہر جگہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ مجذوب فرنگی، اگر وہ ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. ہمارے تھنکرز جو ہیں، یہ نتیجے کے ہاں جی، ہمارے جو تھنکرز ہیں یا ہمارے اسکالرز ہیں، انہوں نے سب کو تو بہت سے مقامات سمجھائے. جو ہمارے لاسٹ مقامات ہیں، ہماری جو شخصیات ہیں جو گم ہو گئی ہیں، ان کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. آپ کے دور میں جب آپ میرپور کالج کے پرنسپل تھے، تو ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے آپ نے بڑا کام کیا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے اس کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، جب تک کہ مجھے آپ کی وساطت سے وہ کتاب موصول نہیں ہوئی ان کی، اور میں نے تھوڑی تحقیق نہیں کی. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم کن کی بات کرنے جا رہے ہیں. وہ کیا تھے، وہ کیوں غائب ہو گئے، اور کیوں ہم نے ان کے اوپر مزید کوئی بات نہیں کی؟ بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اقبالیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ پاکستان سے ہی غائب کر دیا گیا تھا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. تو جو لوگ اقبالیات کے حوالے سے معروف تھے یا کام کرنے والے تھے وہ بھی غائب ہو گئے. ہاں، البتہ اقبالیات کے اوپر یا اقبال کے اوپر دہاڑ لگانے والے وہ جو ہے وہ موجود رہے، اصل بیچ میں سے اقبال کے نام پہ ویلے لینے والے، جی، مطلب وہ جو دہاڑ لینے والے تھے وہ موجود رہے. کیا بات. یہ المیہ ہے، اور اس میں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں، میرا خود یہ ہے کہ میں میرپور کالج سے بی اے کر کے نکلا، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں کوئی ڈاکٹر رفیع الدین بھی ہے. کیا بات. اس کے باوجود کہ پرنسپل کے اس دفتر کے اوپر جو بورڈ لگا ہے اس کے اوپر تیسرے نمبر پر ڈاکٹر محمد رفیع الدین کا نام ہے. لیکن چونکہ اب نام ہے، پرنسپل کا نام ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، نام پڑھ لیے بس، ٹھیک ہے. میں نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کو پرانی انارکلی لاہور کے اتوار بازار جو کتابوں لگتا ہے، میں نے وہاں سے ان کو دریافت کیا ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے فٹ پاتھ سے دریافت کیا ہے، لیکن دریافت کر دیا ہے دوبارہ. کیا بات. اور
اور ہم اس کے لیے آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. مہربانی. چونکہ مجھے فخر ہے کہ میں نے 2 کام ہو گئے. ایک تو یہ کہ وہ ہماری دھرتی سے ان کا تعلق تھا, تیسرا یہ جموں کے رہنے والے, جموں کے رہنے والے, پھر یہ کہ وہ میرپور کالج کے پرنسپل رہے, اور پھر مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں وہاں کا اسٹوڈنٹ بھی رہا, اور پھر ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوا. تو یہ کچھ مناسبت بھی جو ہے وہ مجھے, لیکن یہ اتفاق ہے کہ وہ مجھے لاہور کے فٹ پاس سے ایک میگزین نکلتا تھا اور وہ وہی نکالتے تھے, لیکن اس میں بنیادی طور پر آرٹیکل آتے تھے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کے, وہ میرے استاد تھے براہ راست. صحیح. تو میرا یہ تھا کہ ان کے لکھے ہوئے مل جائیں تو سمجھ آئے گی, ورنہ ان کی لیکچر میں ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو وہ میں نے اٹھایا, اور اسلامی تعلیم اس کا نام تھا. تو میں نے اٹھایا تو اوپر لکھا ہوا ہے اسلامی تعلیم, تو میں نے دیکھا, میں نے اٹھا لیا. تو نیچے لکھا ہوا ہے ڈاکٹر رفیع الدین نمبر. مجھے کیا پتا ڈاکٹر رفیع الدین نمبر کون ہے, کیا ہے. خیر میں نے اندر جا کے کھول کر دیکھنا چاہا کہ کوئی آرٹیکل بھی ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کا. جب کھولا تو اوپر لکھا ہے کرن سنگھ کالج میرپور کے سابق پرنسپل. یہاں میں یہ وہ میرا پہلا تعارف ہے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے ساتھ. آپ کا شیل شاک مومنٹ. جی جی, جب آپ بالکل سکتے میں چلے گئے. جی جی, میری طرح کہ یہ اتنی بڑی شخصیت, اور میرپور کالج میں وہاں رہا ہوں تو اپنے پر شرمندگی بھی ہوئی ایسے ہی. اور بہرحال وہ میگزین میں نے رکھا, پھر میں لے گیا اس کو, میں نے پڑھا, اور اس وقت سے لے کر پھر میں وابستہ ہوا کہ یہ کیا ہے. تو پھر پہلی کتاب میری ان کی قرآن اور علم جدید ملی, وہ میں نے خیر اسٹڈی کی. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں اس طرف ہوا, اور پھر ان کی حکمت اقبال ملی اور آئیڈیالوجی آف دا فیوچر. بہرحال پھر میں اس طرف چلا گیا, اور پھر جب میرا ایم فل کا آیا تو میں نے ایم فل کے لیے ان کا انتخاب کیا. پھر پی ایچ ڈی آئی تو میں نے ان کا انتخاب کیا. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن اب اس وقت پورے پاکستان میں اب بھی نہیں کہہ سکتا. یہ جو آپ نے کہا کہ کون ڈاکٹر رفیع الدین, ایک تو یہ بڑا پرابلم ہوا, کچھ یہ پرابلم ابھی بھی ہے, اور یہ ہے. اور ہوا یہ کہ ہم نے لاہور میں فنکشن کیا, میں یہیں تھا, اور جو میرے آرگنائزر ہیں, دوست ہیں, عبد المتین اخونزادہ کوئٹے کے, وہ کوئٹے والے جو ہے, اب ان کے ساتھ میرا کیا تعلق بنا, وہ بھی ڈاکٹر محمد رفیع الدین بنا. ورنہ کوئٹے کے ساتھ میرا وہ بڑی اچھی متحرک اور علمی شخصیت ہے. محبوب ایک ہو تو محب سارے مل جاتے ہیں. ایسے ہی ہوا ہے. تو پروگرام ہم نے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے وہ اس حوالے سے رکھا ہوتا, ان کی کوئی جو سالانہ یوم پیدائش ہے اس طرح ایک بڑے ادارے میں, اور اس میں بڑے لوگ آئے ہوئے تھے لاہور کے. پروگرام پورا چلتا رہا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہم کس ڈاکٹر رفیع الدین کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر آخر پر کبھی وہ ہاشمی لگا دیتے, کبھی کوئی کیا لگا دیتے, کبھی کچھ اس طرح. ڈاکٹر محمد رفیع الدین ہاشمی صاحب جو ہے ماشاءاللہ ابھی پچھلے عرصے میں انتقال ہوا ہے, ان کا بھی اقبال پر بہت کام ہے, لیکن ان کو کام اپنا ہے, ان کا اپنا کام تھا. تو وہ سارے سمجھتے کہ مطلب اس طرح. تو بہرحال پھر خیر مجھے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہت افسردہ بات ہے, یہ صورتحال ہوئی ہے. پورا پروگرام ہو گیا اور وہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں پتا کہ تذکرہ اس کا ہو رہا ہے. اور جو سفر آپ نے انارکلی کی گلی سے شروع کیا وہ کراچی کے ایک شاہراہ پہ ختم ہوا. ڈاکٹر صاحب کا انتقال وہاں کراچی میں ہوا ایک روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں, اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج میرپور میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھے. آپ نے ایک انسٹیٹیوٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی جس پہ تحقیقات کی گئی, کچھ پبلیکیشنز بھی ہوئیں, لیکن وہ انسٹیٹیوٹ پھر آگے کوئی کام نہیں کر پائی. اب یہ تو خیر چلے, مطلب جو ایک مجھے چونکہ سمجھ تھی میں نے وہ قائم کر دیا. بعد میں آنے والوں کو شاید اس کی اتنی سمجھ نہیں تھی اور وہ اس کو جاری نہیں رکھ سکے, لیکن جب بھی کسی کو سمجھ آئے گی تو انسٹیٹیوشن تو وہ موجود ہے, وہ اس کو بحال کر سکتے ہیں. کبھی تو میرپور کالج کو دوبارہ کوئی علمی شخصیت ہو سکتا ہے آ جائے, تو وہ چونکہ اب جو علمی شخصیت نہیں ہے ظاہر ہے اس کا یہ دائرہ کار ہی نہیں ہوتا, اسے گلا کرنے کا بھی کوئی نہیں رہتا. بالکل صحیح سر. وقت چونکہ محدود ہے, میں چاہوں گا کہ ایک دو اقبال کے حوالے سے سوال آپ سے کر لوں. میرے خیال سے اقبال ایک رومانس کا نام ہے, وہ آپ دین میں بھی لا سکتے ہیں اور وہ مجازیت میں بھی ہے
اور وہ حقیقت میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک محبت جو میں نے پالی بہت سالوں تک وہ تھی اقبال کو سمجھنے کی. اقبال کو صرف پڑھنا اور ان کو سمجھنا ایک بہت مشکل کام ہے. میں نے جیسے گزارش کی آپ سے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اقبال اور میاں محمد بخش دو اطراف ہیں ایک ہی سکے کہ آپ اس کو اچھالیں, آپ ہتھیلی پہ رکھیں, کبھی وہ اقبال نظر آتے ہیں, کبھی آپ کو میاں محمد بخش نظر آتے ہیں. اور شاید اس کا اعتراف جو ہے نا وہ علامہ نے خود بھی کیا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت کامن گراؤنڈز ہیں. اشفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ دن کا اقبال اور ہے, رات کا اقبال اور ہے. ایک ولی ہے, ایک صوفی ہے, اور دوسرا مدبر ہے. وہ اپنے علم سے آپ سے بحث کرتا ہے اور آپ کو اکنامکس سے لے کے معاشیات سے لے کے ادب تک ہر چیز, آزادی کی تحریک تک ہر چیز سمجھاتا ہے. آپ کس اقبال کو پا سکیں؟ بڑا اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدریں ہیں خاص کر لکھنے والا جو شاعری لکھتا ہے یا نثر لکھتا ہے, میرے نزدیک, یہ میرا اپنا خیال ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے, ختم نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور وہاں پر آ کر نبوت کو موقوف کرنا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب وحی کے لیے انبیاء مخصوص نہیں ہوں گے. صحیح. یہی اس کا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن وحی منقطع نہیں ہوتی. خدا کا بندے کے ساتھ جو تعلق ہے, کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے, جو کمیونیکیشن کا رستہ ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوا, نہ ہوگا, وہ ٹوٹتا نہیں ہے. صحیح. اب اس کو کس طرح بیان کرے گا کوئی؟ دنیا کے جتنے شاعر ہیں, دنیا کے جتنے شاعر ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں. صحیح. تو کمیونیکیشن تو کہیں سے ہوتی ہے. بالکل. اشارے تو کہیں سے آتے ہیں. کیا بات ہے. کہاں سے آتے ہیں اشارے؟ کہیں سے آتے ہیں. صحیح. وہی اشارے آتے ہیں جب ہم چلے جاتے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, جب علامہ اقبال کی طرف جاتے ہیں, اور علامہ اقبال اپنا شجرہ نصب جا کر مولانا روم کے ساتھ جوڑتے ہیں. صحیح. شاعری میں اور اس کلام میں. تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ مجھے میاں محمد بخش پبلک لائبریری کا ڈائریکٹر بنایا گیا. تو میں جب جاتا ہوں تو 2-4 پہلے ہفتے میں ہی تو اوپر دیکھتا ہوں میاں محمد بخش پبلک لائبریری. سیف الملوک کو میں نے سنا ہے, بچپن میں بہت سنا ہے, اور ہمارے بڑے سوریلے لوگ ہوتے تھے تو وہ شوق سے سنتا تھا. لیکن بس ٹھیک ہے, عمر ہے اس میں, بس ٹھیک ہے, گائکی ہے, اس میں سن رہے ہیں. لیکن یہ نہیں تھا. تو جب میں 2-4-6 دن میں نے دیکھا کہ جو ہی داخل ہوتا ہوں تو آگے نام آتا ہے, تو میرے ذہن میں آیا کہ میاں صاحب پر کوئی کام ہونا چاہیے. بس یہ سوچا میں نے, تو انہوں نے بھی کہیں مجھے کان سے پکڑ لیا کہ تم وہ کہیں موقع کو تو آپ چلو اس طرف بھی آؤ. تو تب سے میں جو ہے وہ جو ہو سکتا ہے. اور آپ نے سیف الملوک کو جی ایڈٹ کیا ہے, میں نے وہیں سے ایڈٹ کیا, اسی لائبریری سے ایڈٹ کیا. وہ آپ کو ایک نسخہ دوں گا میں. تو وہ ایڈٹ کیا میں نے. پھر اس کے مقابلے میں پھر یہ ہوا کہ گجرات سے ایک ہمارے دوست, انہوں نے حملہ کیا, انہوں نے کہا آپ نے یہ شائع کیا, یہ غلط شائع کیا ہے. اب سچی بات ہے میں تو موقع تھا نہیں کہ میں یہ کہوں. میں نے کہا جی میں نے جو کیا ہے, جو مجھے سمجھ تھی, میں نے اس کے مطابق کیا ہے. یعنی ہم جو ہے وہ صحیح جو ورشن ہے ہم اس پر کام کر رہے ہیں. میں نے کہا بسم اللہ آپ آئیں, ہم اس کو شائع کریں گے. میں تو موقع کو, مجھے اس سے کیا غرض ہے. خیر میں کالج چلا گیا تو وہ آئے وہاں, تو میں نے کالج میں وہ بھی شائع کیا. لیکن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میں نے جو شائع کیا ہے نا, جب آپ کا یہ ہے اس کو میں دیکھوں گا اس کے تناظر میں تحقیق اب کروں گا. پہلے میں نے تحقیق نہیں کی ہے, تو ایک اپنے جذبے سے شائع کیا, اب میں تحقیق کر کے شائع کروں گا. تو پھر یہ ہوا کہ جو نسخہ میں نے لائبریری سے شائع کیا تھا پہلے, اور جو نسخہ میں نے گجرات کے دوست ان کا میں نے کالج سے شائع کیا, تو اس میں تضاد تھا. 500-700 شعر ہی مختلف ہے. کیا بات ہے.
تو بہرحال پھر جو یہ گجرات والوں نے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے. اور پھر میں نے اب جو ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے اس میں نے ثابت کیا ہے اور ان کے اشعار بھی رکھ دیے ہیں کہ قاری خود پڑھ لے کہ میاں صاحب نے کیا لکھا ہے اور جنہوں نے اس کو یہ نہیں کہ گجرات والوں نے تبدیل کیا، تبدیلی تو کہیں پہلے کسی نے کی ہے، ان کے نزدیک یہ صحیح ہے. وہ ایک اپنے یہ نہیں ہے کہ بعض دفعہ محبت میں لوگ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ جو اس میں شاید وہ اس کو برا نہیں کرنا چاہتے لیکن ہو جاتا ہے. میں خود بھی میرا خیال یہ ہے کہ شاید کسی نے دانستہ نہ کیا ہو، لیکن جب میں نے 500-600 اشعار تک گیا تو پھر مجھے اپنے اس موقف پر بھی مجھے نظر ثانی کرنی پڑی، کیونکہ 2 4 6 10 اشعار کی تو بات اور ہے. اگر پورے 500-600 اشعار جو ہے وہ بدل جائیں تو پھر مسئلہ ہے. اچھا سر، اقبال کے حوالے سے ایک آخری سوال. جو رومانوی سائڈ تھی اقبال کی اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ہم نے اقبال کو ہمیشہ ڈسکس کیا، اقبال کے ان اشعار کو ڈسکس کیا یا ان اشعار پہ بات کی کہ جن کا تعلق تحریک آزادی سے تھا یا خودی سے تھا، یا وہ چیزیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اقبال کو بیچا، اقبال فروشی کی بیسیکلی. اقبال کی زندگی کا ایک پہلو جب میں دیکھتا ہوں، خاص طور پہ عطیہ فیضی اور ان کا جو آپس میں ایک تعلق تھا، میں نے عطیہ فیضی کے وہ خطوط پڑھے اور اقبال کے جوابات پڑھے، اور میرے خیال سے وہ بہترین پیس آف لٹریچر ہے جو پاکستان میں نہیں ملتا ہے. وہ بھی میں نے بہت کوشش کی، مجھے نہیں میں زمانہ تحصیل بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے پاکستان سے نہیں مل پائی وہ. تو مجھے پتہ چلا کہ وہ دلی سے زمانہ تحصیل عطیہ فیضی کی جو کتاب ہے، مجھے اس کا انگریزی ترجمہ مل گیا، لیکن میں نے بہت کوشش کی، شاید وہ میرے اس طرح کے لنکس نہیں ہوں گے کہ وہ مجھے وہ کتب دستیاب ہو سکیں. اقبال کی جو رومانوی سائڈ تھی، اس کو ہم اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہم؟ نہیں، اس پر لکھا گیا ہے، اچھا بہت لکھا گیا ہے، لیکن اب سوال ہے مزاج کا. جس کا مزاج اپنا رومانوی ہے وہ اقبال میں بھی رومانیت تلاش کر لے گا، صحیح، اور پھر وہ سورسز تک جائے گا جس طرح آپ کے ذہن میں ہے. لیکن اب ایک میرے جیسا بندہ جو عشق کرتا ہے اپنے وطن کی آزادی سے، تو وہ تو اقبال سے تو وہی تلاش کرے گا، صحیح، اقبال سے تو وہی تلاش کرے گا. اور جو آپ رومانوی، چونکہ یہ لفظ ایک تو ہم معدول معنوں میں استعمال کرتے ہیں، صحیح، اور ایک یہ وسیع معنوں میں بہت وسیع ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نیچر کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. تو جب علامہ خودی کی طرف جاتا ہے تو اس سے بڑا رومانس اور کیا ہے؟ بالکل بالکل ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ اس کی کیٹاگریز ہیں. ہاں البتہ میں نے پڑھا ہے جو علامہ ادھر رہے ہیں، اور لیکن وہ میرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اسی پر بات ہوئی، عثمان کاکڑ جو بعد میں دنیا سے چلے گئے 3-4 ماہ پہلے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم اقبال کو نہیں مانتے. صحیح. اور اقبال نے پاکستان سوچا اور آج پاکستان والے جو ہے وہ ہم پر یہ ستم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ اقبال اپنی وقت کا تو اسیر رہے گا. جس ماحول میں وہ اٹھتا ہے اس ماحول سے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. بہن جو بات آپ نے کی ہے، اقبال بھی جو ہے وہ شاعر تھا، وہ اس ماحول سے شاعری کر رہا ہے. تو اب آپ اس کا جو محدود معنوں میں رومانس ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا وہ پہلو نہیں ہے. لیکن بیسیکلی وہ مقاصد جو لے کر نکلا وہ بہت آگے چلا گیا، اور یہ باقی باتیں جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی. اگر اقبال اس سطح پر نہ جاتا فکری لحاظ سے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا محدود معنوں میں جو رومانس ہے وہی زیر بحث آتا، غالب کی طرح وہ ایک ہی رخ پر رہتا. تو اقبال کا جو ہے وہ چونکہ ایک اس طرح چھایا ہے کہ وہ باقی چیزیں اس کی دب گئی ہیں، بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. صحیح سر، آپ نے بہت وقت دیا، میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا. میں چاہوں گا کہ مستقبل میں اگر آپ کے پاس وقت ہو
تو ہم اقبال کے حوالے سے کچھ پوڈ کاسٹ کریں، کیونکہ یہ ایک اور خاص طور پہ اقبال اور سیف الملوک کے حوالے سے، چونکہ وہ چیزیں ہیں جو شاید آنے والے دور میں بالکل ناپید ہو جائیں. جی انوار، بہت شکریہ. آپ نے چونکہ کہا بھی تھا، اور چونکہ یہ جو میری ذاتی زندگی کے جو کہانی ہے اس کے اوپر آپ نے گفتگو کی بھی ہے، سنی بھی ہے، اور بہت ساری بھی دوست جو ہے وہ اس پر کام کر چکے ہیں، لیکن جو آپ نے آخر پر کہا ہے بنیادی طور پر اس کو ریگولائز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ جب بھی مجھے کہیں گے تو میں آپ کو 15 منٹ کہیں گے، 10 منٹ کہیں گے، آدھا گھنٹہ کہیں گے، اقبالیات پر کہیں، اسلامک فلاسفی آف ریلیجن پر کہیں، ڈاکٹر محمد رفیع الدین پر کہیں، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، کسی پر بھی، تو وہ جب بھی آپ کہیں گے تو وہ میں تیار کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں ان کے اوپر. اور ہونا وہ چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا سر، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ ہم گورنمنٹ کالج میر پور کا جو میگزین ہے سروش، اس کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سب پڑھنے والوں کے لیے دستیاب ہو. اور جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہم ایک آپ کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، آپ کا ایک گوشہ رکھ رہے ہیں، آپ کی جو تحریریں ہیں، جو کتب ہیں، وہ اس میں شامل کریں گے. اور بہت شکریہ. یہ سر ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے سیکھ سکیں. اپنے کالج کے ساتھ آپ کی یہ محبت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور جو ہے وہ توفیق دے آگے بڑھنے کی. یہ تو سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بھی خواہش تھی کہ اپنے مادر علمی کو کوئی اس انداز میں، مجھے جو موقع ملا جو بھی وہ تو کیا، لیکن اب ظاہر ہے آپ جیسے لوگ اگر اس کو اور آگے لے جائیں گے، وہ سارے خواب جو آپ کے اپنی اس مادر علمی کے ساتھ وابستہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، یہ انشاءاللہ بہت جلد یونیورسٹی بنے گی. اور اس کا ایکٹ وہاں میں تیار کر کے آیا تھا. بی ایس کلاسز جو یونیورسٹی کی کلاسز ہوتی ہیں وہ میرے دور سے چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھی انگریزی اور اردو کی دو ماسٹر ڈگری تھی، لیکن میں نے ان کو بی ایس کیا. اور یہ بھی آپ کو شاید کہ یہ میرے ایک باغی ہونے کا، یا آپ کہہ سکتے ہیں، میں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ بندے کہتے ہیں کہ میں دلیر تھا. دلیر ہونا ایک اور بات ہے، باغی ہونا جو ہے وہ اس میں سر کٹانا پڑتا ہے. دلیری میں جو ہے نا وہ آپ بچ بھی سکتے ہیں، بغاوت میں بچ نہیں سکتے. تو میں نے کلاسز شروع کر کے بی ایس کی، اس کے بعد میں نے ڈائریکٹر صاحبہ کو اور سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھا کہ میں نے بی ایس کی کلاسز شروع کر دی ہیں، یہ اب یونیورسٹی سٹینڈرڈ بن گئی ہے، اس کو یونیورسٹی بنائیں یا نہ بنائیں لیکن اس کی منظوری ہو جائے. صحیح ہے. وہ منظوری ہوئی. تو اب تو میرے خیال میں 8-10 سال سے آپ کی جو ہے وہ 6-7 کلاسیں ہیں جو بی ایس کی چل رہی ہیں. تو یہ ایجوکیشن کے اندر. اور ایک اور بات، جب میں گیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کالج میں اب کوئی فرسٹ ڈویژن والا نہیں آتا. اچھا. پچھلے 15-20 سال سے فرسٹ ڈویژن کوئی نہیں آتا کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے. تو بہرحال یہ نہیں، میں نے بی ایس جب شروع کیا تو جب میں آیا تو میں 250 فرسٹ ڈویژن چھوڑ کر آیا تھا. صحیح. مطلب وہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا جو تصور ہے وہ میر پور کالج کے حوالے سے اب بھی کوشش ہے، بہت سارے احباب سے میری ملاقات رہتی ہے کہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملے. تو یونیورسٹی کا درجہ مل جائے گا انشاءاللہ اس کو. اور ظاہر ہے جب یونیورسٹی کا درجہ مل جائے گا تو پھر شاید پبلشنگ والا جو ہے وہ حصہ وہ بھی ہو سکتا ہے متحرک ہو جائے. خواتین حضرات، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف جو آج ہم سے بات کر رہے تھے. اگر میر پور کو میں اپنی ذات سے نکال دوں تو شاید میرے پاس کچھ بھی نہ بچے. جو وقت میر پور میں گزرا اس نے بہت کچھ سکھایا، اور آج اتنے پروگرامز کے بعد مجھے موقع ملا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا. انہوں نے بڑی شفقت اور محبت سے ہم سے بات کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ گفتگو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کے کام آئی ہوگی. اگلی کسی شخصیت کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے اور کوشش کریں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چراغ جلائے رکھیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.